Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक है? आप सबको याद है लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको दुआओं के बारे में कहा था? आप लोगों ने दुआएं याद की? कौन कौन बच्चा ये याद रखता है कि खाना खाने से पहले उसने दुआ पढ़नी है, खाना खाने के बाद दुआ पढ़नी है, जब सोना है तो दुआ करनी है? सारे बच्चे याद रखते हैं ना? अच्छी बात है ना। दुआ पढ़ के सोना, दुआ पढ़ के हर काम करना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है ना। और मुझे ये बताएं कि आप में से सबकी किसको लगता है कि उसकी हैबिट सबसे अच्छी है, और कौन सी हैबिट? आयशा, आपको अपनी कौन सी हैबिट अच्छी लगती है? ड्राइंग करने। कौन सी? ड्राइंग करने की। ओके। और मुनीब, आपको? रनिंग करने के लिए। रनिंग करने की। देखा, रनिंग करने से आपका जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो तेज़ होती है। और सौसन, आपकी? लिखने की। क्या लिखती हो? स्टोरीज। और पोएम्स? नहीं। सिर्फ स्टोरीज लिखती हो? कैसी स्टोरीज लिखती हो? अच्छी स्टोरीज लिखती हो? नहीं, स्कैरी लिखती हूँ। स्कैरी स्टोरीज। ओके। और नवाल, आप क्या लिखती हो? मैं स्टोरी टाइम देखती हूँ। आप स्टोरी टाइम देखती हो? अच्छा जी, नवाल की ये हैबिट है कि वो स्टोरी टाइम देखती है। आप कहीं से भी, अगर आपकी कोई भी अच्छी आदत है और उसकी वजह से आपने कुछ गेन किया है, तो आपको पता है नेक्स्ट प्रोग्राम से आप हमारे साथ वो शेयर करोगे, और हम मंगवाएंगे एक स्पेशल चेयर और उस पर बिठाएंगे हम उस बच्चे को। ठीक है? तो आइंदा से अब आपने याद रखना है कि आपने कोई भी ऐसा काम जो आपने पूरे वीक में किया है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे और हम देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा काम किया। ठीक है? आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो पढ़ने लिखने के ऊपर है और आपकी अच्छी हैबिट्स के ऊपर है, आपकी उन स्किल्स के ऊपर है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक बर्तन बनाने वाला रहता था। वो दूर दूर तक मशहूर थे। उसके बारे में लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में भी जानते थे कि एक मुल्क में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। दूसरे मुल्कों से आए बादशाह भी जो हैं वो उसके बनाए हुए बर्तन लेकर जाते थे और उसको ढेर सारा इनाम देते थे। एक दिन बर्तन बनाने वाले उस अकबर नामी शख्स ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा बर्तन बनाऊं जिसको देखकर सारी दुनिया जो है वो हैरान रह जाए। आपको पता है, जब कोई पेंटर होता है वो पेंटिंग करता है तो वो ये सोचता है ना कि मैं कोई ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो किसी ने ना बनाई हो। जब डॉक्टर कोई काम करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसी रिसर्च करे जो किसी ने नहीं की हुई। जैसे डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं, नई नई बीमारियों का इलाज निकालते हैं, तो ये भी उनकी स्किल होती है ना, अल्लाह मियां ने उनमें वो स्किल डाली होती है। तो अकबर जो था उसमें ये स्किल थी कि वो बहुत अच्छे बर्तन बना सकता था। उसने भी सोचा कि वो एक बर्तन बनाएगा और उसको लेके बादशाह के पास जाएगा, और फिर बादशाह जो है वो उसको बदले में बहुत सारा इनाम देगा। बहुत महीनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत खूबसूरत गुलदान बनाया और उसके ऊपर बहुत मेहनत से और बहुत बारीकी के साथ डिज़ाइंस बनाए, और उसे यकीन था कि ऐसा गुलदान जो है वो दुनिया में कहीं भी नहीं बना होगा। किसी भी बर्तन बनाने वाले ने इतना खूबसूरत गुलदान तो नहीं बनाया होगा। अब उसको यकीन था कि वो जब बादशाह के पास लेके जाएगा तो बादशाह तो वो देख के हैरान रह जाएगा। दरबार में पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे यकीन है कि ऐसा खूबसूरत गुलदान जो है वो आपके महल में कहीं भी नहीं होगा। और बादशाह ने जब वो देखा तो उसको भी वो गुलदान बहुत पसंद आया और उसने उसकी गुलदान की इतनी तारीफ़ की और कहा
کہ میں اس کے اوپر تمہیں بہت سارا انعام دوں گا، اور اسے شاباش دی اور اس کو کہا کہ اکبر تم ایک ایسے انسان ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہنر دیا ہے، بہت اسکل دی ہے. اور ابھی بادشاہ اکبر کے بنائے ہوئے گلدان کی تعریف ہی کر رہا تھا تو جانتے ہو بچوں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ محل میں ایک بہت عظیم دانشور، ایک اسکالر داخل ہوا، اور بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اس دانشور کو، اس اسکالر کو سلام کیا جھک کر، اور اس کو لا کر ایک کرسی پہ بٹھایا اور اس کو بڑے جوش سے اس کو ویلکم کیا. اس دوران وہ بھول گیا کہ اکبر بھی محل میں موجود تھا. اکبر کتنا ایکسائٹڈ تھا نا کہ وہ لا کے بادشاہ کو وہ گلدان دکھائے گا اور بادشاہ اس کو بدلے میں ڈھیر سارا انعام دے گا، اور پھر محل میں سب لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو اکبر نے کتنا خوبصورت گلدان بنایا ہے. مگر جب وہ اسکالر آیا تو بادشاہ اکبر کو بالکل ہی بھول گیا. اکبر جو وہاں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور سنتا رہا کہ بادشاہ جو تھا وہ اس اسکالر کے ساتھ، اس استاد کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی بہت اہم باتوں کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرنے لگ گیا، اور اس سے پوچھنے لگ گیا کہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں سکولز بنوانے چاہیے، کہاں پہ ان کی ضرورت ہے. تو اکبر کا جو تھا وہ ایک دم سے چپ کر گیا اور سوچنے لگا کہ یہ جو اسکالر آیا ہے یہ تو اتنا امیر بھی نہیں ہے، یہ تو ایک عام سے اسکول میں پڑھاتا ہے، اور میں تو اتنا فیمس ہوں کہ دوسرے ملک کے بادشاہ بھی مجھے جانتے ہیں، اور جب یہ آیا تو بادشاہ مجھے بھول گیا. وہ بیچارہ بہت اس کا دل دکھا اور وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل آیا. جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے امی ابو اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ اکبر اسکول جاؤ اسکول جاؤ. تو اس کو کیا شوق تھا؟ اس کو شوق تھا کہ وہ سارا دن مٹی کے ساتھ کھیلے، نئی نئی چیزیں بنائے. اس کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے وہ کبھی پڑھ بھی نہیں سکا. اور کیونکہ اس کو برتن بنانے کا شوق تھا بچپن سے، تو بڑے ہو کے اس نے وہی کاروبار شروع کر دیا. اس کو لگا اس کو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے اندر تو بہت اچھی اسکل ہے کہ وہ اتنے اچھے اچھے برتن بنا سکتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے اس کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مگر آج جو محل میں ہوا اس نے اس کے دل پر بہت اثر کیا کہ ایک اسکول ٹیچر کی وجہ سے بادشاہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور تب اس کو احساس ہوا کہ اس کو پڑھنا چاہیے تھا. دیکھا پڑھنے میں کتنی، آپ ایک اسکالر کو بادشاہ نے کتنی عزت دی، اور وہ جو اتنا مشہور تھا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بادشاہ کو وہ بھول ہی گیا. اب اکبر گھر پہنچ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ وہ اسکول جائے گا اتنی بڑی عمر میں. دیکھو پڑھنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہے، آپ ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہو، ہے نا، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھنے کو ملتا ہے. فلانی جگہ یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا، اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، آپ بہت ایسی چیزیں جو آپ کو 1 منٹ میں آپ کا کام کر دیتی ہیں، ہے نا. تو پڑھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. تو اس لیے اکبر جو ہے وہ اسکول جانے لگ گیا، اور اس نے جا کر ٹیچر سے کہا کہ میں جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو جو ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور بھی سنوارنا چاہتا ہوں. اب اگلے دن سے جو ہے اکبر نے اسکول جانا شروع کر دیا. مگر کیونکہ وہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا اور اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا ہو گیا تھا، اب اس کو وہ باتیں دیر سے یاد ہوتی تھیں. آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم انہیں چھوٹی عمر میں دعائیں یاد کرواتے ہیں، ہے نا. آپ کو کہتے ہیں نا ابھی سے چھوٹی عمر سے آپ نماز یاد کرنا شروع کر دیں، آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو وہ باتیں یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. اس کے ٹیچر اس کو کچھ سکھاتے تھے اور وہ کچھ سمجھتا تھا. ایک دن کیا ہوا، ایک دن اس نے کہا اکبر ادھر جا کے بیٹھ جاؤ اور ایک جملہ یاد کرو. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ جملہ تھا کہ اکبر جو ہے شاگرد جو ہے وہ ایک دن بڑا ہو کے بہت بڑا اسکالر بنے گا. اس نے اس کو بٹھا دیا اور اس کو کہا اب بار بار یہ لفظ دہراتے جاؤ. اکبر بار بار یاد کرنے لگ گیا کہ شاگرد جو ہے وہ بڑا ہو کے ایک دن بڑا ہو کے بہت بڑا اسکالر بنے گا. کچھ گھنٹوں کے بعد استاد نے اس کو بلایا اور اس کو کہا اکبر میں نے تمہیں کیا کہا تھا یاد کرنے کے لیے؟
تو پتہ ہے اکبر نے کیا جواب دیا؟ اکبر نے کہا استاد ایک دن بڑا ہو کے بہت بڑا اسکالر بنے گا. اس کو کوئی بھی بات یاد جو نہیں رہتی تھی. تو سارے بچے اس پہ ہنسنے لگ گئے. وہ وہاں سے نکلا اور اس نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا, میں تو اب بہت بڑا ہو گیا ہوں. اور وہ افسوس کرنے لگا کہ یہی اگر میں چھوٹے ہوتے پڑھتا تو اب مجھے یہ دن تو نہیں دیکھنا پڑنا تھا. وہ یہ سوچتے سوچتے اپنے گھر سے جنگل کی طرف چل پڑا, کیونکہ اب اس کا اپنے برتن بنانے میں بھی دل نہیں لگتا تھا. وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی. چیونٹی جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز اٹھا کر ایک پتھر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ ہی نہیں پا رہی تھی. وہ ہر بار چڑھنے کی کوشش کرتی اور ہر بار بیچاری نیچے گر جاتی. اکبر جو یہ سب دیکھ رہا تھا اس کو یہ بہت مزہ آنے لگ گیا کہ آخر چیونٹی اس کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں. تو وہ دیکھنے لگ گیا. پتہ ہے چیونٹی نے پورے 10 بار کوشش کی. ہر دفعہ وہ اوپر چڑھتی اور بیچاری پھر نیچے گر جاتی, ہر دفعہ اوپر چڑھتی اور پھر نیچے گر جاتی. مگر پتہ ہے 11ویں دفعہ کیا ہوا؟ 11ویں دفعہ اس نے پورا زور لگا کے جب اوپر چڑھی تو وہ واقعی کامیاب ہو گئی, کیونکہ پتھر کی دوسری طرف اس کا گھر تھا. اور اس نے دیکھو چھوٹی سی چیونٹی نے یہ عہد کیا کہ اس نے اس پتھر کے اوپر چڑھنا ہے اور یہ کھانے کی چیز اپنے گھر لے کے جانی ہے. تو دیکھو بار بار محنت کرنے سے, کوشش کرنے سے وہ کامیاب ہو گئی نا. اسی طرح جانتے ہو بچوں, جب بھی آپ کوئی کام پوری محنت کے ساتھ کرتے ہو تو آپ کو اللہ میاں اس کا صلہ بھی دیتا ہے. چیونٹی کی ہمت دیکھ کر اکبر فوراً گھر واپس آ گیا اور پھر سے اسکول جانے لگ گیا. اور کچھ ہی سالوں کی محنت سے اس نے اپنا پورا اسکول جو ہے وہ پاس کر لیا. اب آپ سوچو کہ جس کے پاس آگے برتن بنانے کی اسکل تھی اور وہ پیسے بھی کما سکتا تھا, جب وہ پڑھ لکھ گیا تو اس کے نتیجے میں اس کا کاروبار میں اور بھی زیادہ ترقی ہو گئی, کیونکہ اب تو وہ لکھنا بھی جان گیا تھا, ہے نا, پڑھنے لکھنے سے. دیکھا بچوں کتنی اچھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بے شک آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے, لیکن تعلیم جو ہے وہ اس ہنر کو اور بھی آگے سے نکھارتی ہے. آپ سب نے کیا سبق سیکھا؟ نوال آپ نے کیا سیکھا؟ کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں پھر بہت محنت سے پڑھنا چاہیے. بالکل, جو یہی عمر ہوتی ہے پڑھنے کی جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. عائشہ آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, دل لگا کے حاصل کرنی چاہیے, ہے نا. جی. اور سونیا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو پھر آپ کو پڑھنا چاہیے, اور جب آپ نہیں پڑھو گے پھر بڑے ہو کے آپ کو مشکل پڑے گا. بالکل, صبح اٹھنا کتنا مشکل کام لگتا ہے نا, بہت نیند آ رہی ہوتی ہے نا, بیڈ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. لیکن دیکھو اگر آج آپ تھوڑی سی محنت کرو گے, تھوڑی سی ہمت کرو گے, رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح جلدی اٹھو گے. اس دنیا میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس پتہ ہے جن کے پیرنٹس افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ سوچو آپ لوگ کتنے لکی ہو, ہے نا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ خوب دل لگا کر محنت کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. اب باری ہے ای میلز کی, اور ہمیں جو ای میلز آئی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمیں جرمنی سے سب سے زیادہ میلز آتی ہیں, اور ہمیں ملیحہ اور عمرانہ نے بھی میل کی ہے. انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند ہے کیونکہ اس پروگرام سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو ملیحہ اور عمرانہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہو, آگے بھی دیکھتے رہنا اور ہمیں اپنی رائے بھیجتے رہنا. اس کے علاوہ ہمیں انڈیا کرناٹکا سے جو ہے وہ فریدہ کنول نے میل کی, اور انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند آیا. اور ہمیں ہیمبرگ جرمنی سے جو ہے وہ اسد محمود بٹ, ثاقب محمود بٹ اور صوفیہ بٹ نے میل کی. تھینک یو بچوں, آپ نے ہمیں میل کی. اور آخر میں جو ہمیں میل آئی ہے وہ مناہل صدف اور خلیق خواجہ کی آئی ہے, اور انہیں بھی ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہے. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں اپنی کوئی پینٹنگ دکھانا چاہتے ہو, کوئی رائٹنگ دکھانا چاہتے ہو, تو آپ ہمیں ضرور شیئر کر سکتے ہو. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv,
اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے اسٹوری ٹائم کیئر آف MTA انٹرنیشنل 16 گرسم ہال روڈ، اور ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا پروگرام MTA پر دیکھنا بھول گئے ہو، کوئی کام ہے، کوئی کلاس ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ پروگرام YouTube کے اوپر دیکھ سکتے ہو۔ آپ YouTube کے اوپر جا کے لکھو MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہو۔ اس سبق کے ساتھ، اس لیسن کے ساتھ کہ بے شک آپ میں ہنر ہے، آپ میں بہت کچھ ہے کرنے کی قابلیت، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اس کو سنوار سکتی ہے، اس کو نکھار سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔